चालक आपसे आंखें बांध के सोने का नाटक कर रही थी। वो अपना सारा प्लान तरतीब दे चुकी थी। अब बस उसके चुंगल से निकलना था। फिर वो आज़ाद थी, अपनी करने वाली, अपनी सुनने वाली, अपनी मर्जी से जीने वाली। वो उस सबक किस साथ सिखाना है ये भी सोच चुकी थी। ज़ोहैब के सोने के बाद वो सर से उठी और एक होनहार नज़र अपने बराबर पड़े कुछ फाते पर लेटे वजूद पर डाली, जो सीने में तकिया बेंचे सो रहा था। शंगरफी लब आपस में बेबस थे और नींद में भी चेहरा सपार था। ये शाला की करम नवाजी का नतीजा था कि सोते हुए भी उसके माथे पर बलू का जाल नमाया था। बड़ा आया कद्दू ना हो तो। शाला ने उसको देखकर मुंह बनाया। हिम्मत कैसे मुझ पर रूप डालने की और अपना नाम मेरे साथ जोड़ने की दिल तो कर रहा है। इधर सोते हुए तुम्हें अगले जहान में पहुंचा दो, कमीना ना हो तो। ऊपर से कमर अभी कमरा मुझसे साफ करवाया। शाला ने दिल के जले फफोले फोड़ने के लिए पिल्लू उठाकर उसको मारना चाहा, पर फिर शेर की कुचार में घुसने से खुद को बाज रखा। वो बड़बड़ाती उसको सरबते सुना का आयसा से सरक कर बेड से उतरना चाहा। अभी उसका एक पाँव बेड के नीचे और दूसरा ऊपर था। तभी ज़ोहैब जो आंखें मूंदे उसकी सारी कार्रवाई मुलाहिजा कर रहा था, बिजली की रफ्तार से उसके बालों को पकड़कर कोशिश नाकाम बना चुका था। आ शाला अपने बालों को उसकी चौड़ी हथेली की गिरफ्त में जगड़े देकर सिसक उठी। उससे पहले शाला खुद को उससे जान के लिए तैयार करती, ज़ोहैब ने दूसरे हाथ उसके नाजुक पतले कमर में डालकर उसे खींचा के वो लहराती उसके ऊपर गिरी। जबी वो तेज़ी से लिपटा, दूसरे लम्हे शाला बेड पर और ज़ोहैब उसके ऊपर था, हाथ हनूस बालों में और दूसरा कमर पर था। कहाँ बेगम? वो माथे पर बेशुमार बाल डाले गोया हुआ। शाला के ब्राउन तराशेदा बाल लहरा कर उसके चेहरे पर गिरे थे। वो तो उसको अपने ऊपर देखकर तिलमिला उठी। उस पर नवाब साहब का बेगम कहना जल्दी पर तेल का काम कर गया। हटो पड़े सांड। शाला तेज़ी से बाल अपने चेहरे से हटाकर उससे धकेलने लगी, पर मैं मजीद उसके ऊपर झुका। तुम्हारी फजूल बकवास सुनने के मूड में नहीं। कहाँ जा रही थी? ज़ोहैब उसके बालों को झटका देता बोला। तुम्हें क्यों बताऊँ? मेरी मर्जी, आया बड़ा हुक्म चलाने वाला। वो भड़कते उससे हटाने की तगदो करने लगी। अगर तुम्हारा प्लान यहाँ से भागने का है तो वो तुम अपने दिमाग से निकाल दो। हाँ, अलबत्ता पहले भाग जाती तो मेरी लाइफ भी सुकून में होती, पर अब तुम मेरी निगाह में आ चुकी हो तो ऐसी सोच भूल कर भी मत सोचना, नहीं तो टांगे तोड़कर व्हील चेयर पर बैठा दूंगा। ज़ोहैब की गिरफ्त से बैक वक्त उसके बालों और कमर पर सख्त हुई। वो तिलमिला उठी। क्यों दरिंदगी पर उतर रहे हो जाहिल आदमी? छोड़ो मेरे बाल, तुम्हें कोई हक नहीं समझे तुम। शाले उसके सीने पर हाथ से जोर देती कराई। मैं इससे भी ज़्यादा दरिंदगी दिखा सकता हूँ। और उसके हाथों को पकड़ कर बेड से लगाता दाड़ा। और मैं तुम्हारा ये मनहूस चेहरा नोच लूँगी। नोचो नोचो। उसे उकसा रहा था क्योंकि हाथ तो अभी गिरफ्त में लिए हुए थे, जबकि शाला गुस्से से सुर होती उसे आंखों से बसम कर देना चाहती थी। तभी अपनी टांग निकाल कर जोर से ज़ोहैब की टांग पर मारी। अगले लम्हे उसकी दोनों टांगें भी ज़ोहैब की कैद में थी। वह खामोश सर्द निगाहों से उसे देखता अपनी टांगें उस पर रख चुका था। अब वह मुकम्मल शाला पर किसी देव की तरह हावी हो चुका था। अब तुम नोचोगी या मैं नोचूं? मानी हिज़ी से बोला। शाला का सांस फूलने लगा। वो झटपटाई। छोटे मुझे कमीने इंसान, मैं डैड को बता दूंगी। वो अपना तनफ़्फ़ुस बहाल करने की कोशिश में बोली। मैं बताने लायक छोड़ूंगा ही नहीं, सिली गर्ल। ज़ोहैब उसके तेवर देखता गर्जा। दोनों मुकाबलेबाजी में लड़ रहे थे। वो नापसंदीदा शख्स एक वो नापसंदीदा शख्स एक रिश्ते में मुंसलिक होकर अपना अपना गुस्सा निकाल रहे थे, क्योंकि दोनों का जायज़ हक था। उनके दिल और दिमाग अपना लड़ने वाला हक जारी रखने पर उकसा रहे थे, जिस पर दोनों अमल करके दूसरे के मुकद्दर में मात ठहराना चाहते थे। ज़ोहैब पीछे हटो। वो ना और ना हटो तो आज तुम कत्ल हो जाओगे मेरे हाथों। पहले खुद को मुझसे बचाओ तो सही। तुम जलील गधे, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो तुम आवारा लड़की, तुम्हें क्या लगता है आवारा गर्दी करने के लिए छोड़ दूंगा? मैं तुम्हारा खून सूद समेत वापस चूस लूँगा। बहुत शौक है ना बहलाने का? चलो आज अपने शोहर का दिल बहलाओ। वो क्लब का मंजर याद करके तड़ उठा। ये क्या बकवास कर रहे हो? शाला उसकी बात पर हैरान होती बोली। जब भी ज़ोहैब उसकी नाजुक नर्म और नाजुक पंखुड़ी जैसे लबू पर झुका, वो शाला को इस तरह कैद कर चुका था कि वो हरकत करने से कासर रही। ज़ोहैब अपना सारा गुस्सा उस पर ढेर रहा था और शाला की हालत मरने के मुतरादिफ पहुँच चुकी थी। तभी वो एक गहरा कट लगा कर पीछे हुआ। शाला ने आंखें जोर से मीची हुई थी।
اور اس کا سراپا واضح کپکپا رہا تھا۔ اسے کہاں امید تھی کہ یہ شخص ایسے بھی کوئی حرکت کرے گا۔ وہ دونوں تو لڑ رہے تھے، زہیب کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس کے نچلے لاپا خون کی بوندیں نکل رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے جھکا اور ان بوندوں کو بھی اپنے لبوں سے چن لیا۔ اب اپنے منہ کو حرکت سوچ سمجھ کر دینا۔ اس کے ہاتھ چھوٹا پیچھے ہو کر اٹھ بیٹھا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنے لگا۔ اس کے کھڑنے پر شعلہ بھی پھرتی سے اٹھ بیٹھی اور اپنی کالی آنکھوں میں نفرت لی اسے گھوری تھی۔ زہیب نے تمساہر بڑی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی اور ایک گہری نظر اس کے دوپٹے کے بوجھ سے آزاد سراپے پر ڈالی، جو بے ترتیب حلیے بکھرے بالی اس کے سامنے اپنی حالت سے بے خبر تھی۔ تمہاری ہمت کیسے مجھے چھونے کی مہنوس آدمی، کمینے کدو! شعلہ نے کہتے ہی تکیہ اٹھائے اس کو مارنا شروع کر دیا، جبکہ زہیب اس اچانک ہوئی کارروائی پر بھونچکا کے رہ گیا۔ تمہاری تو… زہیب نے اس کے ہاتھ سے تکیہ کھینچ کر ساتھ ہی شعلہ بھی اس کے ساتھ کھینچتی زہیب پر آ گری۔ لگتا ہے تمہیں شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ تبھی اس کی گردن پر لب رکھ کر مس کیے کہ شعلہ کانپ اٹھی اور اسی تیزی سے اس کا دوپٹہ اٹھا کر ہاتھ پشت پر لے جا کر باندھ دیے۔ اب میری باری، وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ کیا تم مجھے مارو گے؟ شعلہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہاں، اپنے طریقے سے، زہیب کہتے اس پر جھکا پر کچھ سوچ کر رک گیا۔ ہلنا مت، اسے کہتا اٹھا اور وارڈروب کھول کر کچھ تلاش کرنے لگا۔ شعلہ اس کی پشت دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور دروازے کی سمت بھاگی۔ ہاتھ اس کی پشت پر بندھے تھے، پر وہ کوشش تو کر سکتی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ کر اپنے مام کے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ اسے زہیب سے ڈر لگ رہا تھا، جس میں پتہ نہیں کون سے جن آ گئے تھے کہ وہ یکدم اتنا بدل گیا تھا۔ وہ تو شعلہ کے سامنے بے بس ہو جایا کرتا تھا اور اب شعلہ کو کر رہا تھا۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا کہ پورا کمرہ گول گول گھومتا نظر آیا۔ وہ دروازے کی جانب پشت کر کے لاک کھولنے لگی تھی، جب زہیب پلٹا اور بیڈ پر نہ دیکھ کر اس کی نظر اس کی جانب اٹھی۔ کوشش اچھی تھی، آئی لائک اٹ۔ وہ سست روی سے چلتا آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا۔ رکو، کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے ہاتھ میں ٹائی دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ عمل کر کے بتاؤں گا، زہیب نے سرگوشی میں کہہ کر اس کے بیڈ سے نیچے لٹکتے پاؤں بھی باندھ دیے اور اٹھ کر ہاتھ جارے جیسے بڑا مڑکا مارا ہو شعلہ کو دیکھ کر۔ چونکہ آواز سے ماتھے پر نادیدہ پسینہ صاف کر کے آنکھ ونکی۔ شعلہ تو منہ کھولے اس کے تیور دیکھتی تھی۔ چلو اب میری تھکن دور کرو، روب تحکم سے حکم دیا۔ یو اسٹوپڈ بندر، نکل جاؤ یہاں سے۔ شعلہ غرا اٹھی، اور تم بندر کی مونس! وہ اس کو بے بس دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا۔ چلو بندریا، شوہر ہوں تمہارا، کرم نوازی کرو، کلب میں تو بڑا… اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ زہیب اس کے برابر لیٹا اس کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑے عجیب برفیلے لہجے میں بولا کہ شعلہ کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی۔ دیکھو، دکھاؤ، میرا مطلب سنو تم، مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں یاد دلاؤں گا نا۔ زہیب اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی طرف کھینچ کر محمول لہجے میں بولا۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا کہ شعلہ جو اس کو خاطر میں نہ لاتی تھی اب کچھ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ وہ اپنا ڈر اور رعب اس پر ڈال کر اسے سبق سکھانا چاہتا تھا کہ ایک یہی طریقہ تھا اس لڑکی کو قابو کرنے کا۔ تمہارے دماغ میں جو پکڑ ہے، اگر اس پر عمل کیا تو تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا میں۔ اس کو جبڑے سے پکڑ کر داڑا، یکدم اس کی رگیں ٹن گئی۔ وہ کیسے نہ جانتا اس کے پلان کو۔ زہیب کافی اچھے سے اس کی سائیکی سمجھنے لگا تھا۔ وہ لاابالی سی لڑکی تھی، اسے اسی حماقت کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ وہ جھٹکے سے اسے اٹھا کر سیدھا بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ اب کوئی واویلا مچا کر میری نیند ڈسٹرب کی تو جو کام ادھورا چھوڑا ہے پورا کرنے میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ وہ اسے گھور کر وارن کرتا کروٹ بدل گیا اور شعلہ اپنی قسمت پر ماتھا پھوڑنے سے بھی محروم تھی۔ ہاتھ تو اس کمینے نے باندھ دیے تھے۔ وہ نہ ہو منہ پر بھی تالا لگا دے، جابر انسان! تاریخی رقم ہوگی تم پر، ظالمین میں تم صفِ اول ہوگے۔ وہ اس کو دیکھ کر بڑبڑائی، کیونکہ وہ اے سی کی کولنگ بڑھا کر خود پر کمبل پھیلا کر سو رہا تھا اور اسے محروم رکھا تھا۔ وہ یوں ہی پڑی تھی۔ وہ رسانیت سے اس کے شگوفے سن کر محظوظ ہو رہا تھا۔ سنو، مجھے کمبل دو، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ نہیں، تم میرا نام اول نمبر پر دیکھنا چاہتی ہو تو میں تمہاری یہ وش ضرور پوری کروں گا۔ دونوں کی ایک دوسرے کی جانب پشت تھی۔ نہیں، میں دوئیں میں بھی دیکھ لوں گی، کمفرٹر دو مجھے یا ہاتھ کھولو۔ جبکہ دوسری طرف سے جواب ندار تھا۔ ڈر، آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔
اس میسنے کے حوالے کر کے باہر کتنا شریف ہے اور کمرے میں کیسے گرگر کی طرح رنگ بدلا ہے. میرے اور بھی کئی رنگ ہیں جو تم کو وقت رہتے دیکھنے کو ملیں گے. تم جاگ رہے ہو؟ نہیں، مجھے نیند میں بولنے کی عادت ہے. نیند میں ہاتھ پاؤں چلانے کی عادت بھی ہوگی. بلینکٹ دو مجھے، شائلا نے طنز کیا. پر بھی خاموش ہو گئی. بس بے بسی میں گری وہ رونے جیسی ہوگی. گھر والے خوش تھے. بچوں کی شادی کروا کر پر دلہن دلہا اسکول کے بچوں کی طرح لڑ رہے تھے. کچھ تعاقب کے بعد زہیب کو اس پر رحم آ گیا. جب وہ مسلسل کامنے لگی تو بلینکٹ اس پر ڈالا اور کولنگ کام کرتا واپس سے آنکھیں مون گیا. 4 دن گزر چکے تھے. سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے. زہیب اور بحران دونوں مل کر کوئی ساتھ کام کرنے والے تھے، اس لیے وہ ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں اسلام آباد تھے. جاتے ہوئے زہیب شائلا سے سب کچھ چکنا رہنے کا کہہ کر گیا تھا اور شائلا کو بھی کافی ڈرایا دھمکایا تھا. دوسری طرف برہان نے واپس آ کر زرش کو سب سچ بتانے کا سوچ لیا تھا. اب وہ اپنے رشتے کو آگے بڑھانے سے پہلے زرش کو اپنی محبت کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا. وہ زرش کا چھوڑ نہیں سکتا تھا، یہ تو طے تھا. اب پہلے وہ زرش کو اپنے بارے بتائے گا، اس کے سنے گا، اسے وقت دے گا، پھر کوئی اگلا قدم اٹھائے گا. ان دنوں یہ ہوا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تو برہان نے جانے کے بعد وہی باتیں زرش پر اثر کرنے لگی. تو اس نے سوچ لیا کہ وہ برہان سے اس کی پسند کا پوچھ کر اس سے دوسری شادی کروا دے گی. دونوں کی سوچ ایک دوسرے کے متضاد تھی. ماہم کی طبیعت کچھ بہتر تھی، پر اداسی سوار تھی جو آہستہ آہستہ ہی ختم ہونی تھی. حسان اپنے مام ڈیڈ کو ماہم کا بتا چکا تھا اور وہ بھی اس سے ملنے آئے تھے. وہ گھر چلنے کا بولا، پر حسان نے انہیں ٹال مٹول کر کے منع کر دیا کہ فی الحال اس کے لیے خطرہ تھا. حسان اپنے اور ماہم کے رشتے کو دوسرے رخ سے بھی دیکھ رہا تھا، پر ماہم کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہ تھی. اس کا احساس حسان بہت جلد کروانے والا تھا. حسان ایک بار دورانی مینشن گیا تھا اور اس دوران اس کی زرش سے ملاقات ہوئی، پر جو پن بتے جذبے تھے ان کو وہ وہیں توڑ مروڑ کر ختم کر گیا تھا کہ پھر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے. حسان اور احمد نے خوب زرش کو گند چکر بنایا ہوا تھا. دل کھول کر فرمائشی پکوان بنوائے اور اسی دوران وہ تینوں اچھے دوستوں کے مثال بنے رہے. اور پھر حسان جاتے ہوئے زرش کو موٹی عورت کہنا نہیں بھولا تھا. اس سے پہلے کہ زرش انتہائی قدم اٹھاتی حسان بھائی کا سائن دیتا فوراً وہاں سے بھاگ گیا تھا. مینشن میں احمد اور زرش کے کہہ کے گونجے رہتے کہ ایک تو وہ اس کی بابی ماں تھی، دوسری وہ اس کی سالی صاحبہ تھی. میں نے پکی دوستی کر لی تھی. اپنی سوچ پر وہ لب دبائے مسکراتا بی جی اور وجاہت صاحب بھی ان کے ساتھ رونق لگانے میں پیش ہوتے. ایمان اور زرش یونیورسٹی جاتی. زرش نے ایمان کو بتا دیا تھا. ایمان کو سن کا برا لگا، پھر زرش کو سمجھایا کہ سر ضرور تمہاری طرف آئیں گے، بس اپنے شوہر پر توجہ دو، ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا اور تمہارے بھی. وہ زرش کا بھی جانتی تھی اور اس کی شادی کیسے ہوئی اور برہان کو بھی. نکاح میں طاقت ہوتی ہے. زرش سر کو کشش کھینچ لائی، بس صبر کرو. زرش بھی اچھے سے سمجھ گئی تھی، پر اپنے دل کی بات ہرگز نہیں بتائی کہ اس کے دماغ میں کیا سوچ گردش کر رہی ہے. احمد و حسان ان کے ساتھ ہوتے. احمد تو دھڑلے سے ایمان کے ساتھ ساتھ ہوتا اور زرش کو لگتا کہ وہ اپنی بابی ماں اور اس کے دوست کے خیال کے لیے ہوتا ہے. احمد زرش کا خیال کر کے اپنی مولانی کو میسج کرتا، ایمان بنا پڑھے ڈیلیٹ کر دیتی. وہ بس گور کر رہ جاتا. اس دن کے بعد ایمان کافی سہمی سی رہنے لگی تھی. وہ جب ان کے ساتھ ہوتی تو اس کی نظریں ارد گرد کسی کو تلاش کر رہی ہوتی. وہ خود کو کسی کے نظروں کے حصار میں محسوس کرتی، پر کوئی نظر نہ آتا. اس کا سہما روپ زرش احمد اور حسان بھی نوٹ کر چکے تھے. اسے پوچھنے کی کوشش کرتی تو بات بدل دیتی اور لیکچر لے کر فوراً بعد گھر چلی جاتی. احمد اسے بات کرنے کا ارادہ رکھتا، پر ایمان کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی. ماہم نے ابھی تک جونی جوائن نہیں کی تھی. حسان اس کے لیے جلدی ہی چلا جاتا اور اس کے ساتھ احمد بھی ہوتا کہ وہ لوگ اب اپنے پلان کو آگے ترتیب دے رہے تھے. اس میں ان کی حکمت عملی کی ضرورت تھی. سمیر کسی کیس میں الجھا ہوا تھا. وہ رات گئے گھر آتا جب ایمان اور سومی سو چکے ہوتے. اس کی بیوی اس کے انتظار میں عادی ہو چکی ہوتی. جب سمیر آتا اسے باہوں میں بڑھ کر سکون محسوس کرتا. آج سمیر جلدی گھر آ گیا تھا اور سب سے مل کر ڈنر کیا اور خوب ساری باتیں کی. سمیر کی چھوٹی سی فیملی تھی جس سے وہ اس کی بہن بیوی اور سومی. سمیر ان کے ساتھ کافی دیر تک ٹائم سپینڈ کیا. جب ایمان سومی کو ساتھ ہی اپنے کمرے میں آ کر سو گئی اسے اکیلے ڈر لگتا تھا اور سومی صاحب کے ہوتے ہوئے وہ ڈر جائے ایسا ہو نہیں سکتا تھا. دو پیاری پیاری باتیں کرتا.
اپنی پھوپھو کے بال میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اسے جلدی سونے کی عادت ہے اور صبح تہجد کے وقت اٹھتی تھی، جبکہ دوسری جانب احمد اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرتے ساتھ ساتھ موبائل کی اسکرین پر نظر آتے اس منظر کو دیکھ کر دل سے مسکرایا تھا۔ اسے بھی سومی بہت پیارا لگا جو اس کی مولانی کو سلا رہا تھا اور آج مولانی کے پاس آنے کا ارادہ رکھتا تھا، پر اچانک سے کچھ ضروری انفارمیشن ملی جس پر وہ کام کرتا ساتھ وقفے سے جی بھر کر ایک نظر ادھر بھی ڈال رہا تھا۔ سجل نے سومی کے سونے کے بعد اس کو اٹھا کر اس کے کمر میں سلایا اور سمیر کے پاس آئی جو بلیک شلوار قمیض میں سگریٹ سلگا کر ٹائلز پر کھڑا تھا۔ سمیر جہاں کیوں کھڑے ہیں؟ سجل کے پاس آتی اس کے سینے سے لگی بولی، اپنی جان کا انتظار کر رہا تھا۔ سمیر نے اس کے گرد ہتھیار باندھا اور اس کے سر پر لب رکھے، دونوں خاموش ایک دوسرے کے دھڑکنوں کو محسوس کر رہے تھے۔ تم بہت پیاری ہو، اپنی ماں سے بھی زیادہ، تو میرے ساتھ چلو گی نا؟ ایمان کا چھوٹا سا دل لرز رہا تھا جب وہ بڑی عمر کا آدمی اس کے گال کو سہلا رہا تھا۔ نہیں انکل، آپ گندے ہو۔ ہاں گندا ہوں، ہاں۔ نہیں میری چڑیا، تمہارا انکل بہت اچھا ہے، آؤ چلو میرے ساتھ۔ نہیں، میں اپنے بابا کو بتاؤں گی آپ اچھے انکل نہیں ہو۔ چھوٹی سی ایمان دو پونیاں جلاتی بولی، نہیں تم تو اچھی بچی ہونا اور میں تمہارا اچھا انکل۔ بابا کو کچھ نہ بتانا، وہ غلیظ نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب منظر بدل چکا تھا۔ وہ آدمی اس کو کھینچ کر کمرے میں لے گیا اور وہ چیختی چلاتی رہی، اپنی ماں اور باپ کی لاشوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ چلو آج تمہارا پیارا دوست بتائے گا تم کتنی پیاری ہو۔ ہاں ایمان ڈارلنگ، تمہاری ماں کو بتانا چاہا پر وہ تو مر گئی دنیا سے، اب تم کو بتاؤں گا۔ وہ آدمی ہوس ٹپکاتی نظروں سے ایمان کو دیکھا عجب لہجے میں بولا، نہیں تم گندے ہو، برے ہو، میرے ماما بابا کو مارا، بھیا مجھے بچاؤ، پب بابا ماما بچاؤ، سمیر بھیا۔ ایمان نیند میں زوردار چیخیں مارنے لگی۔ وہ کسی خواب کے زیر اثر تھی جب اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا اور وہ مسلسل سر ہلا کر خود کو بچانے کے لیے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جگڑ گئی۔ سمیر سجل جو ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے، ایمان کی چیخوں پر سمیر ہوش میں آتے دور ہوئے اور سڑک سے نیچے کی جانب بھاگا۔ اس کے پیچھے سجل بھی تھی جہاں ایمان کی آوازاریاں بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ دوسری جانب بیٹھا احمد ایمان کو دیکھتا چونکا اور وائس ان میوٹ کی جہاں اس کی آتی چیخیں سن کر احمد کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی حالت پر تڑپ اٹھا، اچانک سے اس کو مولانے کی حالت پر احمد کی رگیں تن گئی اور ماتھے کی رگیں پھول کا واضح ہو گئی۔ اس نے مٹھی باندھ کے اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے جو اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ احمد کی آنکھیں گلابی ہو چکی تھی، اس کی مولانی اتنی تکلیف میں تھی، اس کا دل کیا ساری دنیا کو آگ لگا دے، بسم کر دے، سب کچھ برباد کر دے۔ وہ بپھڑا شیر بنا سب سے دائیں بائیں چکر کاٹتا لال انگارہ آنکھوں سے اپنی مولانی کو تڑپتا دیکھ رہا تھا کہ چند ہی لمحوں میں سمیر اور سجل دوڑے اس کے کمرے میں آئے۔